जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती राना साजिद महमूद साहब। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुफ्ती साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। आपको मुस्कुराती सुबह में हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ईद कुर्बा की आमद है। अगले इंशाल्लाह जुमेरात को जो है वो ईद उल अज़हा हो जाएगी और हम सब जो है वो कुर्बानी का जो हम पे फ़र्ज़ है वो हम लोग फ़रीज़ा अंजाम दे देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी किस किस पर फ़र्ज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, नबियुनल आमिरुन नही फ़अला अहदुन अबर रफ़ी क़ौलैला मिन्हु अला नअमी। बाद हम्द सलात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करोड़ा एहसान कि उसने हमें एक मरतबा फिर ये एक अज़ीमुश्शान नेमत से नवाजा कि ईद उल अज़हा एक मरतबा फिर हमें अता फ़रमाई। बेशक। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में, मुस्कुराती सुबह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस चैनल को, आपके इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चौगुनी रखने नसीब फरमाए। आमीन आमीन मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान मर्द और औरत, आक़िल और बालिग़, साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत के ऊपर क़ुरबानी को वाजिब यानी फ़र्ज़ फरमाया। आपने सवाल किया कि क़ुरबानी किस के ऊपर वाजिब है, किस के ऊपर लाजिम है, किस के ऊपर फ़र्ज़ है। देखिएगा, क़ुरबानी के फ़राइज़, क़ुरबानी के वजूब होने की जो शराइत हैं वो वही हैं जो सदक़े फ़ितर के लिए हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, बहुत से लोगों के अंदर ये गलत फ़हमी होती है कि भाई मेरे ऊपर ज़कात चूँकि फ़र्ज़ नहीं है इसलिए मुझ पर क़ुरबानी भी फ़र्ज़ नहीं है। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रखना बेइंतहा ज़रूरी है। ज़कात की फ़र्ज़ियत का निसाब अलग है, क़ुरबानी की फ़र्ज़ियत का निसाब अलग है। क़ुरबानी हर उस बंदे के ऊपर फ़र्ज़ होगी, वाजिब होगी जिसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब है। मज़ीद ये कि ईद उल अज़हा के 3 अय्याम 10, 11, 12 ज़िलहज, इन 3 दिनों के अंदर अगर किसी भी शख्स के पास जो साहिब हैसियत नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसके पास इतनी रकम आ जाए कि वो उसमें क़ुरबानी कर सकता है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो राह खुदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर क़ुरबानी अदा करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इब्ने आदम का इन 3 दिनों के अंदर कोई भी अमल इतना पसंद नहीं है जितना उसकी राह के अंदर खून बहाना पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला को क़ुरबानी करना बेइंतहा पसंद है। क्यों कि अगर इसकी हम तारीख़ पढ़ें तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हम मुसलमानों के लिए इरशाद फरमाया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जू व नक़्सिम मिनल अम्वाल। फरमाया कि अलबत्ता ज़रूर बिज़रूर मैं तुम्हें आज़माऊँगा, बिशैइन किसी भी चीज़ से, मिनल खौफ़ खौफ से, वलजू भूख से, व नक़्सिम मिनल अम्वाल माल के अंदर कमी करके। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर इम्प्लीमेंट फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरीक़े से आज़माया। जान के ज़रिए से आज़माया, आग में डाला गया। माल के ज़रिए से आज़माया, जितना माल था राह खुदा में फ़रिश्ते ने सदा दी, ए इब्राहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि तुम सारा माल राह खुदा में ख़र्च कर दो। एक लम्हा ताख़ीर नहीं फरमाई, सब का सब राह खुदा में ख़र्च फरमा दिया। और फिर जब औलाद की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम औलाद की क़ुरबानी चाहिए। अर्ज़ की बारी ताला हाजिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया जो सबसे महबूब तरीन लख्त जिगर है उसे मेरे राह में क़ुरबान कर दो। एक लम्हे की भी हुज्जत नहीं फरमाई, एक लम्हे के लिए नहीं झिझके, छुरी उठाई और रस्सी ली, बेटे को तैयार किया और राह खुदा में क़ुरबान करने के लिए ले चले। फ़रिश्ते हैरत से तक रहे हैं, बारी ताला ये क्या माजरा, तेरी मोहब्बत में कोई बंदा इस कदर बढ़ सकता है आगे कि अपनी औलाद को, वो भी सगी औलाद को अपने हाथों से क़ुरबान करने के लिए तैयार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्ते देखते जाओ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेकर गए और ले जाने के बाद उनके हाथ बांध दिए। उन्होंने ख़ुद से नहीं बांधे बल्कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज़ की
کہ اے ابا جان میرے ہاتھ باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا آپ کو وہ ادا کرنے لگیں اور تکلیف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ہلیں اور آپ کی فرضیت کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے، فرمایا مجھے باندھ دیں۔ سبحان تو اللہ۔ باندھ دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر چھری حلقوں میں نازک اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر چلائی، اس چھری نے نہیں کاٹا۔ دوسری مرتبہ چلائی، چھری نے نہیں کاٹا۔ تیسری مرتبہ پھر جب چلائی، چھری نے نہیں کاٹا۔ جھلا کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس چھری کو پتھر کے اوپر دے مارا۔ جو ہی پتھر کے اوپر چھری کو مارا، پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور ارشاد فرمایا، اے چھری تو کیسی چھری ہے؟ میرے لخت جگر کا جو حلقوم ہے انتہائی نازک ہے، پھولوں کی طرح، اس کو تو کاٹ نہیں رہی ہے، اور پتھر کے اوپر میں نے پھینکا، اس کے تو نے دو ٹکڑے کر دیے۔ چھری کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس چھری نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ کہا کہ خلیل تو کہتا ہے کاٹ، لیکن رب خلیل کہتا ہے نہ کاٹ۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے تو رب خلیل کی بات ماننی ہے، رب خلیل کا حکم ہی نہیں ہے کاٹنے کا، تو اس لیے میں نہیں کاٹوں گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے لخت جگر کو راہ خدا میں قربان کروں۔ چھری اٹھائی اور پتھر کے اوپر اس کو اور رگڑ کر اچھی طرح تیز کیا۔ تیز کرنے کے بعد دوبارہ آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا، اے فرشتوں میں نے اپنے خلیل کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھ رہے ہیں چھری لے کر کہ میں حلقوم نازک کو ذبح کروں گا، اللہ رب العزت کو حضور قربانی دوں گا، کیوں؟ رب کا حکم ہے۔ ادھر رب اعلان فرما رہا ہے، اے فرشتوں میں نے اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ جبرائیل امین کو حکم ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے مینڈا لو اور اسماعیل کو ہٹا کر اس مینڈے کو اس کے سامنے رکھ دو۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کا حکم پا کر، چونکہ سارے کے سارے فرشتے دیکھ رہے تھے، اپنے رب کے حکم کے منتظر تھے کہ رب ہمیں حکم دے تو ہم کسی طرح مدد کریں۔ جو ہی یہ حکم الہی ہوا، فرشتے نے دوڑ لگائی اور سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جنت سے مینڈا لیا۔ اتنی دیر میں ابراہیم اس حلقوں میں نازک تک پہنچتے چھری لے کر، جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے جنت گئے، جنت سے مینڈا لیا، مینڈا لے کے سیدھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، آن کر کے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہٹا کر کے اس کے سامنے مینڈا رکھ دیا۔ اب یہاں پر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی تھی تاکہ اپنے لخت جگر کو دیکھ کر جو باپ کی محبت ہے وہ غالب نہ آ جائے، بے شک اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس کو بجا لانے میں کوئی چیز رکاوٹ مانے نہ ہو۔ آنکھوں پر پٹی باندھی، مینڈا رکھ دیا گیا، انہوں نے چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹ دیا، ذبح کر دیا، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنے لگے، باری تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرما۔ بعد میں جب آنکھوں سے پٹی کھولی، آنکھوں سے جب کپڑا ہٹایا، دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، اور سامنے دیکھتے ہیں کہ مینڈا ذبح ہوا۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، منادی نے ندا دی کہ اے ابراہیم، اللہ رب العزت نے آپ کی اس قربانی کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ۔ اور آپ اپنی اس آزمائش کے اندر اپنے رب کے حضور سرخرو ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پہ یہ جنت سے مینڈا آپ کو عطا فرمایا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے آپ کے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی مسلمان آئے گا وہ آن کر کے جب تک ان 3 دنوں کے اندر رب ذوالجلال کے حضور قربانی ادا نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کی نیکی کو ان 3 دنوں کے اندر قبول نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا انعام، مقام خلیل، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خلیل کا جو مقام عطا فرمایا وہ ان تمام وجوہات کی بنا پر عطا فرمایا کہ راہ خدا کے اندر اپنے لخت جگر کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ویسا ہی اجر و ثواب ملے اور ویسے ہی اللہ رب العزت راضی ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم فرمائے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے لیے آخرت کے معاملات آسان ہوں، اسے چاہیے کہ ان 3 دنوں کے اندر راہ خدا کے اندر قربانی کرے۔ اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص راہ خدا کے اندر قربانی کرتا ہے، جس جانور کی قربانی کرے گا، یہ جانور کل بروز قیامت اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے کھال کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ اس بندے کے لیے حاضر ہوگا اور اس بندے کو اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر کے پل صراط کراس کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پل صراط اس کی اذیت ناک، اس کے جو مراحل ہیں وہ بندہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بالکل۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز
اس پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے ہر بندہ تمنا کرے گا اے کاش میری کوئی ایسی نیکی ابھی آ جائے کہ میں پلک جھپکنے میں یہ پل صراط کراس کر دوں. جہنم کے اوپر یہ پل ہے، جو اس کو کراس نہیں کر سکا جہنم میں گرے گا. تو وہ جانور اس موقع پر اگر آ جائے اور بندے سے یہ کہے کہ میری پیٹھ پہ سوار ہو جائے اور میں تجھے پل صراط کراس کروا دوں گا، تو اس سے بڑھ کے اور نعمت اس کو کیا چاہیے آخرت کے روز. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری برکتیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب یہ قربانی کے دن آئیں تو اللہ رب العزت کے حضور سچے دل کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ نہیں، سچے دل کے ساتھ رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے تو اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا. اپنی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مبارکہ کو نقل کروں گا، بیان کروں گا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم لوگ جو یہ قربانی کرتے ہو، تمہاری یہ قربانی، اس کا نہ خون مجھے پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت مجھے پہنچتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. بلکہ اگر کوئی چیز مجھ تک پہنچتی ہے قربانی کے سارے عمل کے اندر تو وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دلوں کی نیتیں ہیں، تم نے کس نیت کے ساتھ قربانی کی وہ چیز مجھے پہنچتی ہے. تو اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جو قربانی کرنی چاہیے وہ قربانی ہمیں جو ہے تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے. نہ یہ کہ ہم دکھاوا کریں، لوگوں کو دکھائیں میرا جانور اتنے کا ہے تو فلاں کا جانور اتنے کا ہے تو میں جناب والا لوگوں کے سامنے. دیکھیں انما الاعمال بالنیات، حدیث مبارکہ ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. جس نے جس نیت کے ساتھ جو عمل کیا اس کو وہ مل جائے گا. اگر دکھاوے کے لیے کیا ہے لوگ آپ کی واہ واہ کر دیں گے، ختم ہو گئی بات، لیکن اجر و ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے. اگر لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہی کیا ہے تو واہ واہ آپ کو مل جائے گی. اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ نے کیا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی ضرور ملے گی آپ کو. بالکل. مفتی صاحب جو جن لوگوں کے اوپر قرض ہے، جو قرضے کی ضبط میں آتے ہیں، کیا وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قربانی جو ہے نا وجوب یعنی قربانی کا واجب ہونا، جن کے اوپر قرض ہے، مقروض ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے قربانی. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی اگر نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن قرض ہونے کے باوجود اگر وہ کہیں سے ارینج کر کے قربانی کر دیتے ہیں تو اس کے اجر و ثواب ان کو ملے گا، ثواب ملے گا ان کو. لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. اسی طرح جس کے اوپر قرضہ نہیں ہے، بالکل صاحب استطاعت بھی ہیں، صاحب حیثیت بھی ہیں، وہ اگر قربانی نہ کرے تو اسے گناہ ملے گا، وہ گناہ گار ہوگا کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس نے راہ خدا کے اندر قربانی نہیں کی. اچھا بہت سے لوگ جو ہیں اس موقع پر یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں غریب ہے، ہم قربانی نہیں کرتے، ہم یہ پیسے فلاں غریب کو دے دیں. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے حدیث مبارکہ بیان کی ان 3 دنوں کے اندر کوئی عمل قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے. قربانی کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی نہ کریں کسی غریب کی مدد کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی نہ کریں کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، غریب کی بچی کی شادی آپ کے اوپر واجب نہیں اور لازم نہیں، قربانی واجب. ہاں یہ البتہ ضرور اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ آپ مدد نہ کریں، مدد کریں، لیکن جو آپ کے ذمہ واجب ہے پہلے وہ ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے کسی کی مدد کریں. تو یہ قرآن کا حکم بھی ہے، یہ شریعت کا حکم بھی ہے. بالکل. جانور جو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ جی بالکل. قربانی کا جانور جو ہے انتہائی متبرک ہوتا ہے، انتہائی بابرکت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فی زمانہ بہت سے لوگ قربانی کے جانوروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، قربانی کے جانوروں کے ساتھ مطلب شرارتیں بھی کرتے ہیں، ان کو تنگ بھی کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جانوروں کے متعلق تو ویسے ہی حکم یہ ہے کہ ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جانور پھر وہ حلال جانور اور وہ قربانی کے لیے ہو تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ آپ کے پاس مہمان ہے، اس کی آپ جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں گے وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہوگا اور جانور کے لیے بھی باعث اطمینان ہوگا. یہ جانور جس کو آپ لے کر آئیں، اس کو اگر آپ تکلیف اور اذیت دیں گے تو وہ بے زبان ہے، وہ بد دعا دے گا، وہ اللہ رب اس کو جتنی تکلیف ہوگی اس کا وبال آپ کے سر پر آئے گا. اور پھر یہی جانور جس کو آپ ذبح کر کے اللہ رب العزت کے حضور جو ہے قربانی کر رہے ہیں، کل بروز قیامت آپ کے لیے آئے گا، آپ کے لیے کھڑا ہوگا. جس جانور کو آپ نے تنگ کیا ہوگا تو کیا وہ جانور کل بروز قیامت اللہ رب العزت کے حضور شکایت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اور یہ تو قیامت کا جو دن ہے وہ تو ججمنٹ کا ڈے ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے.
اس دن تو کسی نے اگر کسی کی طرف بلا وجہ انگلی بھی اٹھائی ہوگی اس کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا، چاہے جائے کہ اس نے کسی جانور کو تنگ کیا یا کسی جانور کے ساتھ کچھ معاملات کیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، وقت پہ ان کو پانی دینا چاہیے، وقت پہ ان کو کھانا کھلانا چاہیے، اور ہوادار کھلی جگہ پہ رکھنا چاہیے ان کو، نہ یہ کہ ہم اس کو جناب والا بالکل ہی اس کے ساتھ زیادتیوں والے معاملات کریں اور اس کو تکلیف پہنچائیں۔ بہت سخت گناہ ہے اس چیز کا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آگے آ کے بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتے صفا۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، میں یہ سوال جو ہے میں نے آپ سے بریک کے دوران بھی پوچھا تھا، میں چاہتی ہوں ناظرین کو بھی سمجھ آئے یہ بات۔ کچھ ٹائم پہلے جانور خریدنا زیادہ افضل ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چاند رات کو ہی جا کے جانور لے آئے، کبھی پہلی عید کو لے آئے، تو جانور پہلے خریدنا زیادہ افضل ہے یا آن دا ٹائم؟ دیکھیں، اگر تو آسانی کے ساتھ جانور کا خیال رکھ سکتے ہیں آپ اور اس کی کیئر کر سکتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اس کی خدمت کر سکتے ہیں، تو وقت سے پہلے آپ جانوروں کو لا سکتے ہیں، اور زیادہ افضل اور زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ قربانی کے جانور کی آپ خدمت کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، آپ خیال نہیں رکھ پائیں اس کی ضروریات کا، اور وہ جانور آئے اور آپ کے پاس تکلیف میں رہے، اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ جانور کو پہلے نہ خریدیں۔ ٹھیک ہے، آپ جانور کو ایٹ اے ٹائم، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، یا اسی دن بھی آپ لا سکتے ہیں۔ جانور کو مقصد یہ کہ تکلیف نہ پہنچے، اگر آپ کے پاس راحت اور سکون کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے، آپ کے پاس جگہ رکھنے کے لیے بھی ہے، سب کچھ ہے، سارے معاملات ہیں، تو آپ اس کو پہلے لے آئیں۔ فضیلت جتنی زیادہ اس کی خدمت کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جانوروں کا زیورات پہنانا جو پہناتے ہیں لوگ، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ جی بالکل، جانوروں کو بنانا سنوارنا، جانوروں کی زیب و آرائش کرنا اور اس کو دیگر جانوروں سے ممتاز کرنا، یہ واقعی فضیلت والی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے جانوروں کو۔ لیکن اس میں چونکہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربانی کرنے کی نیت ہے، آپ کی قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو دل کے اندر نیت آپ کے یہ ہونی چاہیے کہ جتنی زیب و آرائش ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چیز ہم اللہ کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، نہ یہ کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کریں۔ اگر تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کریں گے تو یہ اجر و ثواب کے بجائے الٹا گناہ کا باعث بنے گا، چونکہ حکم یہ ہے حدیث مبارکہ میں کہ جانور وہ راہ خدا میں قربان کرو جو تمہیں اچھا لگے، سب سے اچھا لگے، فربا ہو، موٹا ہو، اور جناب والا قیمت میں بھی اچھا ہو، وہ قربان کرو۔ آپ نے وہ جانور خرید لیا ہے، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو مزید آرائش کریں، اس کی مزید ذبائش کریں، اس کی مزید اس کو آراستہ پیراستہ کریں، تو یا آپ اللہ رب العزت کے حضور جو قربان کرنے جا رہے ہیں جانور کو، اس کی ذبائش و آرائش آپ کر کے راہ خدا میں قربان کر سکتے ہیں، یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نیت آپ کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا۔ اچھا مفتی صاحب، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھی ہمارے جو کسائی بھائی ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کوئی کوتاہی برت دیتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کس ڈائریکشن میں فیس رکھنا ہے جانور کا، تو ان کو یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے پتہ ہونی چاہیے، یا اگر انہوں نے کوتاہی کر دی تو کیا قربانی میں کوئی مطلب مسائل درپیش آ جائیں گے؟ کیا اس بارے میں آپ کہیں گے؟ جی دیکھیں، قربانی کا جانور یہ تو آج کل ہم لوگوں نے بنا لیا کہ ہم قصائیوں کے بغیر قربانی کا جانور قربان کرتے نہیں ہیں، ورنہ آپ پیچھے چلے جائیں، ہمارے جتنے آبا و اجداد ہوا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ذبح سے متعلق مسائل آپ کے علم میں ہوں، آپ ان سے آگاہ ہوں۔ اگر آگاہ نہیں ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے آپ ان کو سیکھ لیں۔ یاد رکھیے گا، قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے قربان کیا جائے، سیدھے ہاتھ میں چھری ہو۔ نمبر 3، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے۔ نمبر 4، جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرتے وقت قربانی کے جانور کی جو رگیں ہیں ان میں 4 رگیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہے۔ 4 رگوں میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں جب بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن 4 ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، اس میں بھی حکم یہ 4 رگیں وہ کون سی؟ وہ خون کی رگیں ہوتی ہیں، ان کو ذبح کر کے ان کو کاٹنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو خون ہے وہ جلدی جلدی نکل جائے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، حکم یہ ہے۔ اور قربانی کرتے وقت آپ جس چھری سے، جس چیز سے آپ ذبح کر رہے ہیں اس کا تیز ہونا بھی ضروری ہے۔ کون چھری ہوگی؟ زنگ آلود چھری ہوگی یا زنگ آلود کوئی چیز ہوگی تو اس سے آپ ذبح کریں گے، جانور کو تکلیف پہنچے گی۔ ہر ایسا عمل کہ جس سے جانور کو زیادہ تکلیف پہنچے
اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے اس میں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بس ہم نے ذبح کرنا ہے، اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جانور کو گراتے وقت بھی اس کو اس انداز میں ہم گراتے ہیں کہ ہمیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی مر جائے گا۔ بالکل، اس کو جناب والا گرایا ہم نے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، کچھ اس کا ہمیں وہ ادراک نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قربانی کے جانور کو انتہائی احتیاط کے ساتھ لٹانا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ سارے معاملات کرنے چاہیے۔ آپ کا نیچے فرش ہے بالکل، آپ اوپر سے دھڑم سے اس کو نیچے گرا رہے ہیں، وہ تو ہڈی پسلی اس کی ویسی ایک ہو جائے گی۔ بالکل، تو یہ ہر وہ اناڑی قصائی جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ ایسا کرتا ہے، اور جو کاریگر ہوگا، جو تجربہ کار ہوگا، آپ دیکھیے بڑے سے بڑا وزنی جانور ہوتا ہے، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر اس کو گرا لیتا ہے، اور گرا کے بڑے اچھے انداز میں ذبح کر کے اور یہ جا وہ جا۔ اور اسی طرح جو اناڑی ہوگا، ہم کم پیسوں کے چکروں میں اناڑیوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ فلاں جو پیسے کم لے رہا ہے چلو اس سے کروا لیں۔ ہم لاکھ، سوا لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا جانور لے آئے ہیں، 2-4 ہزار اچھے پیسے دے کے اچھے بندے کو آپ ہائر کر لیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے۔ فضیلت تو یہ ہے کہ آپ خود کریں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اچھے تجربہ کار قصائی کو ہائر کریں تاکہ وہ آپ کے جانور کو بغیر تکلیف دیے جو ہے ذبح کرے۔ اس جانور کو جتنی تکلیف پہنچے گی وہ آپ کا جانور ہے نا، آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حضور ایسے جانور کو پیش کریں جو بغیر کسی تکلیف کے رب ذوالجلال کے حضور پہنچے، نہ یہ کہ قربانی سے پہلے اس کو اتنی اذیت اور اتنی تکلیف دی ہے کہ وہ جانور آپ کو بد دعا دینے لگ جائے۔ بالکل، حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک حکم ہے قربانی کے جانور کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ آپ جو چھری تیز کریں وہ جانور کے سامنے تیز نہ کریں تاکہ جانور اس کو دیکھ کے تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ چھری بھی جو ہے جانور سے چھپا کے آپ کریں، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ اس کو پانی پلائیں تاکہ اس کا حلق وغیرہ جو ہے وہ اگر خشک ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ تو یہ تو اتنی زیادہ احتیاطیں ہمارے دین متین نے ہمیں بتائی ہیں، جانوروں کے حقوق سے متعلق ہیں، تو ان تمام حقوق کو پس پردہ ڈال کر ہم اور جناب والا اناڑی قصائیوں کے سپرد اپنے جانور کو کر دیں اور وہ جناب والا اس کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر کے قربانی کرے، ٹھیک ہے، قربانی کا ثواب تو ملے گا لیکن ان تمام چیزوں کا گناہ بھی ملے گا۔ بالکل، اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں جی، ان تمام چیزوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، یہ بھی ضروری ہے، آپ لوگ کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، بقرعید کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، اس فرائض سے اپنا فرض سے انجام دینے کے بعد، اس کے بعد لوگ علائشیں، جانوروں کے اعضاء روڈز وغیرہ پر پھینک دیتے ہیں، کیا یہ کرنا صحیح طریقہ کار ہے یا پھر ہم گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں اس گفتگو کو کرنے سے پہلے میں آپ کو اللہ رب العزت کی قرآن مجید کی آیت کریمہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ احکام مان لیے کچھ نہیں مانے، کچھ ادا کر لیے کچھ چھوڑ دیے۔ دیکھیے گا قربانی کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، صفائی نصف ایمان ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ بے شک۔ اب ہم قربانی کریں صفائی کو چھوڑ دیں تو دین میں تو پورے داخل نہیں ہوئے ہم۔ دونوں چیزوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد اس کے جو جانور کی آلائشیں اور دیگر تمام لوازمات ان کو ٹھکانے لگانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل، جتنا کام ہمارے ذمے ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جتنا کام حکومت کے ذمہ ہے وہ حکومت نے کرنا ہے۔ حکومت نے ہمیں بتا دیا کہ فلاں فلاں ہم نے یہ جگہ بتا دی ہیں، آپ اپنے اپنے جانوروں کے آلائشیں وہاں تک پہنچا دیں۔ وہاں تک پہنچانا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اب وہاں تک پہنچائیں، اس کے بعد حکومت اٹھائے نہ اٹھائے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی گلی کوچوں کو، اپنے گھروں کے سامنے اور اپنے ارد گرد کی کچرا کنڈیاں کہ جہاں حکومت کی کوئی گاڑی نہیں آتی اٹھانے کے لیے، وہاں اگر ہم پھینک دیں تو یہ تو ہم نے دین کے اوپر عمل نہیں کیا، یہ تو ہم گناہ گار ہوئے، یہ تو صفائی نصف ایمان والی حدیث مبارکہ پر بھی عمل نہیں ہوا، یہ تو ہم نے یوں سمجھ لو کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیا، یا جو حقوق تھے جانور کے وہ ادا کر دیے، لیکن اس طرز عمل کے اوپر کہ صفائی ستھرائی کا ہم نے خیال نہ رکھا، یہ ہم نے انسانوں کے حقوق کو پامال کیا ہے۔ بالکل، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسی جگہ سے گزرے گا، تعفن، بدبو اور پھر بیماریاں یہ جنم لیں گی، تو اس سے دوسرا مسلمان پریشانی میں مبتلا ہوگا، اذیت میں مبتلا ہوگا۔ دوسرے مسلمان کی اذیت اور پریشانی کا باعث اگر ہم بن رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، بالکل، ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے۔ اگر یہی کام ہم تھوڑی سی ہمت کر کے آلائشوں کی صفائی کر کے ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیں، ٹھکانے لگا دیں،
تو ان تمام چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بالکل مفتی صاحب، قربانی بھی کر لی، اب اس کے بعد گوشت تقسیم کرنے کا جو مرحلہ آتا ہے اس میں ہمارے یہاں فریزرز کی زینت، ہم لوگ زیادہ تر گوشت کو اپنے بناتے ہیں کہ ہم زیادہ تر گوشت اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں گوشت کی تقسیم کس طرح سے کرنی چاہیے؟ جی بے شک دین اسلام میں تو ہمیں ہر چیز کا ذکر ملتا ہے۔ دین اسلام کا ایک ایسا بہترین اللہ رب العزت نے ہمارے لیے گویا کہ اسوہ حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں عطا فرمایا کہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ہر طرح کے مسائل ہمیں دین اسلام کے اندر ملتے ہیں۔ دیکھیں قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے بھی احکام دین متین کے اندر موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے لیے آپ رکھیں۔ یہ حکم بیان کیا گیا ہے، لیکن اس حکم کے اوپر سختی نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر سارے کا سارا آپ خود بھی رکھنا چاہیں خود رکھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اعزاء اقربا ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ ہم نے اس کو ایک فارمیلٹی بنا لیا ہے، جن کے یہاں قربانی ہوئی ہے ان کے یہاں بھی ہم گوشت بھیج رہے ہیں، اور جن کے نہیں ہوئی ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ترجیح ہمیں ان لوگوں کو دینی چاہیے کہ جو قربانی نہیں کر سکے۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے یہاں قربانی نہیں ہوتی نا، جو صاحب حیثیت نہیں، صاحب استطاعت نہیں ہے، واللہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بے شک کہ شاید کہیں سے کچھ آئے تو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پکا لیں۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ اور بچے اگر چھوٹے گھروں کے اندر موجود ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا پکایا ہے، تو مائیں یا بہنیں جو بھی ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں ہاں ابھی پکائیں گے، تھوڑا رک جاؤ ابھی پکائیں گے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم انتظار کریں فلاں کے یہاں سے گوشت آئے گا، نہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم جانور لے لیں یا جب قربانی کا ارادہ ہو، پہلے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس کے گھر میں قربانی نہیں ہے۔ جس کے گھر میں قربانی نہیں ہے، قربانی کرتے ہی فوراً سب سے پہلے ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل ہو کہ ہم ان کے ہاں سب سے پہلے گوشت بھجوائیں، تاکہ وہ لوگ کچھ پکائیں اور پکا کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ کہ ہماری ترجیحات کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل یہ آن لائن جانور پسند کرنے کا یا بکنگ کرانے کا ایک نیا سسٹم میں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ آن لائن ہو رہی ہے کہ آپ نے حصہ بھی کروانا ہے تو آن لائن دیکھ لیے، بغیر جانور دیکھے آپ جو ہے وہ کروا دیجئے، اور پھر جب قربانی ہوگی تو آپ کے گھر میں حصہ آ جائے گا۔ تو کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے، ایسا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ آن لائن کا آپ نے جو بتایا یہ اصل میں دراصل وکیل بنانے کے حوالے سے معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی دوسری کنٹری میں موجود ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے کہ بھائی پاکستان میں اپنے کسی دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو میری طرف سے قربانی کر دیجیے گا، اختیار دے دیتا ہے۔ تو یہ بالکل ہو سکتا ہے، ایسے آن لائن بھی اسی طرح کی جا سکتی ہے۔ آپ جو انتظامات وغیرہ کرتے ہیں قربانی کے، ان کو آپ وکیل بناتے ہیں، دراصل آپ ان کو یہ اختیار اور اجازت دے دیتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ حصہ بک کر لیں، آپ جانور دیکھ لیں، اس میں سے آپ مجھے قیمت بتا دیں، میں آپ کو قیمت دے دوں گا۔ یہ طے کرنا ہی در حقیقت اس کو وکیل بنانا ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت میں اس کی اجازت ہے، بالکل اس کی طرف اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور قربانی ہو جائے گی اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ایک گھر میں 7 بھائی ہیں اور 7 بھائی اپنا الگ الگ کماتے ہیں، تو کیا وہ ایک گائے میں، کیونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں، یا وہ الگ الگ بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بڑا جانور جو ہے، اچھا جانوروں کے حوالے سے ایک بنیادی چیز بیان کر کے پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ اونٹ، گائے اور بکری، ٹھیک ہے، اونٹ، گائے اور بکری یہ 3 جانور ہیں۔ گائے کے اندر بھینس وغیرہ بھی آ جاتی ہے، بکری کے اندر دمبا وغیرہ بھی آ جاتا ہے۔ ان کی ایج وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو، گائے جو ہے وہ 2 سال کی ہو، اور بکری جو ہے وہ 1 سال کی کم از کم، اس سے کم نہیں۔ اور اسی طرح بکری کے ماتحت دمبا آ جاتا ہے، بھیڑ جس کو کہتے ہیں۔ دمبے کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے، لیکن اگر 6 ماہ کا دمبا وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، قربانی کے آپ نے جو سوال کیا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ جی، جیسے مفتی صاحب کوئی 7 بھائی ہیں گھر میں۔ جی بالکل۔ قربانی کا یہ بالکل بڑا جو جانور ہے، جس میں اونٹ ہو گیا، بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو 7 حصے 7 مختلف لوگوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ ایک بندے کے لیے ایک حصہ اگر وہ لے، قربانی ہو جائے گی۔ ایک گھر کے اندر 7 افراد موجود ہیں، 7 کے 7 مل کے ایک جانور خرید کے لے آتے ہیں، اور ہر بندہ ایک ایک حصہ اپنے نام کا کر لیتا ہے،
قربانی ہو جائے گی، بالکل شریعت ٹھیک نے ہے۔ اس کی اجازت دی ہے۔ اور کسی کے گھر میں اگر مرد نہیں ہے، خاتون ہی کماتی ہیں اور وہ جو ہے اپنا سارا سسٹم چلاتی ہیں، تو ان پر بھی قربانی فرض ہے؟ جی، قربانی مرد اور عورت دونوں کے اوپر واجب ہے، صاحب استطاعت صاحب حیثیت دونوں کے اوپر واجب ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً گھروں کے اندر یہ اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں کہ شوہر اپنی طرف سے کر دیتا ہے اور بیوی نہیں کرتی ہے۔ جی، حالانکہ اگر بیوی بھی صاحب حیثیت ہے، صاحب صدقہ فطر ادا ہوتا ہے نا بیوی کی طرف سے، عورت کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں ہم رمضان میں، تو اس کا تو نصاب وہی ہے صدقہ فطر والا۔ تو اگر عورت بھی صاحب حیثیت ہے اس کی طرف سے بھی قربانی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں بتا دوں، مثال کے طور پہ گھر کا سربراہ ہے، وہ قربانی کر رہا ہے، باقی بالغ افراد ہیں، بڑے ہیں، باپ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو بیٹے کو بتا دینا ضروری ہے کہ بیٹا میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ بیٹا کہہ دے ٹھیک ہے ابو جان آپ کر دیں، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن باپ اگر قربانی کرنا چاہے، بیٹا انکار کرے تو بیٹے کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ شوہر بیوی کو کہے کہ آپ کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، بیوی کہہ دے ہاں ٹھیک ہے کر لیں، 2 حصے کریں گے، دونوں کی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی اس کے اندر رضامندی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک انکار کرے نہیں میری طرف سے آپ نہیں کرو تو اس کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ خواتین کی طرف سے بھی قربانی، اگر وہ صاحب حیثیت صاحب استطاعت ہیں تو ان کی طرف سے بھی قربانی ضروری ہے۔ اچھا، اور اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ تو عقیقے کے متعلق یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کا جو عقیقہ رہ جاتا ہے، بہت سے لوگ بقرعید کا انتظار کرتے ہیں کہ بقرعید آ جائے تو پھر ہم عقیقہ کریں گے، تو قربانی کے جانور کے اندر بھی ایک حصہ یا 2 حصے یا 3 حصے جتنے عقیقے کے آپ رکھنا چاہیں، مثال کے طور پہ ایک گھر میں 2 افراد ہیں، انہوں نے 2 قربانیاں کرنی ہیں، بچے بھی ہیں گھر میں، انہوں نے عقیقے بھی کرنے ہیں، تو بڑا جانور انہوں نے لیا، 2 حصے قربانی کے ہو جائیں گے اور باقی 5 حصے جو بچیں گے چاہے تو وہ عقیقے کی طرف عقیقے کے لیے اس کو مخصوص کر دیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر دیں یا کسی کے بھی نام پر کر سکتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کیا جا سکتا ہے، یہ جی بہت بالکل اچھا آپ نے بتایا مفتی صاحب۔ یہاں پر ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فائزہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے بھی پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین